जब तक फिदा नहीं होती। मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब वो आंखें खोलेगा। माफ करते मेरी बेटी को। सारी हदें पार कर दी हैं आफ्ताब ने, गोली मार दूंगा मैं। इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दस्तूर मोहब्बत उससे पारिस के लिए गोलियां खाई, खाया नहीं जाता। फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब्बार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी नहीं जाता। पूरी दुआ नहीं होती, ये भी पूरी दुआ। देखिए मुहाफिज लास्ट एपिसोड कल रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। पारस मीर महजाद, आपका निकाह हारून शेख के साथ बावज़े हक महर 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है? सबूत है। जस्ट वेट एंड वॉच। सबूत है। पारस को बुलाओ, चले। जी देखी जाएगी। अल्लाह खैर करे सर। कि मुहाफिज़ की जो आने वाली एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि पारस का निकाह हो रहा होता है तो वो हाँ नहीं बोल रही होती, तो उसके फादर उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ बोलो। तो उतनी ही देर में उन्हें ख़बर मिल जाती है कि पारस के ज़िंदा होने की ख़बर लीक हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सब ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तो पारस के फादर सोचते हैं कि आज मेरी बेटी की शादी थी और ये ख़बर किसने लीक कर दी है, कौन है जिसने ये ख़बर लीक की है। ज़वार भी बहुत परेशान हो जाता है कि ये सब किसने किया है, क्योंकि आज ही उसका भी निकाह था, उसकी भी शादी हो रही थी। तो वो भी परेशान हो जाता है और ये सब मामला देख रहा होता है कि ये किसने किया है। और पारस भी परेशान हो जाती है और वो अपने वालिद से पूछती है कि क्या हुआ है, कौन सी परेशानी है। तो पारस के वालिद जो हैं वो उठकर जाने लगते हैं और मामला सारा देखने लगते हैं। और फिर जो पारस का होने वाला हस्बैंड है वो उसे बताते हैं कि पारस के ज़िंदा होने की ख़बर जो है वो लीक हो गई है और हमें पहले इस ख़बर जो है उसको हैंडल करना होगा, बाद में ये निकाह करेंगे। तो वो वहाँ से उठ जाते हैं और बाहर ज़वार के पास आ जाते हैं और ज़वार उनके पास खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अभी क्या करना है इस ख़बर का। ज़वार उन्हें मशवरा देते हैं कि आप क्या मीडिया के सामने जाएं और वहाँ पर बताएं कि हमें भी अभी पारस के ज़िंदा होने की ख़बर अभी ही मिली है और आप ये अभी जाके मीडिया के सामने ये बात कहेंगे और कॉन्फ्रेंस रखें, उसमें ये जाकर ये बात कहें। तो सब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करना होगा जिससे ख़बर रुक जाए, मामला संभल जाए। तो ज़ावियार उन्हें ये मशवरा देते हैं और अब पारस के जो डैड हैं वो सोचने लग जाते हैं कि क्या करें, इस मसले को कैसे हल किया जाए कि मामला जल्द सॉल्व हो जाए। और वो खड़े होते हैं और बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ज़वार है। वहाँ पर फिर वो ज़वार के साथ खड़े होकर मशवरा करने लगते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। दूसरी तरफ अब आप ये देखते हैं कि उसकी होने वाली सास भी ये देखती है और परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। और उनको अब ज़वार परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हमें ये मालूम करना होगा कि ये ख़बर किसने लीक की है और क्यों लीक की है। और ज़वार इस बारे में सोचने लगता है कि मुझे ये मालूम करना होगा कि ख़बर आखिर किसने लीक की है। तो उधर से सब परेशान हो रहे होते हैं और वो बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि पहले निकाह किया जाए या इस ख़बर के बारे में मीडिया में बताया जाए कि पारस के बारे में अभी ही पता चला है, क्योंकि वो मीडिया को तो नहीं बता सकते कि उनकी बेटी का कत्ल नहीं हुआ था।
پارس کے والد نے اسے خود چھپایا تھا دشمنوں سے بچنے کے لیے، اور زاویار کے گھر میں چھپایا تھا تاکہ وہ اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارس کے جو ڈیڈ ہیں کہ آنے والی لازم کی طرف بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں راز کھل جائیں گے، کیا کرنا چاہیے اور معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا برا ہونے والا ہے، کام کرنا چاہیے۔ تو اس کا جو ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے اسے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ نیوز میں کا جو کزن آفتاب ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے زندہ ہے، یہ سب کس نے کیا، مری نہیں تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو اس کے جو سسر ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور زاویار کی مدر بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے پارس بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کس نے کیا ہے، اور پارس کی ساس بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں زاویار کے والد بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دوست کی بیٹی کے بارے میں یہ ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، اور زاویار اب یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ معلوم کرنے لگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ خبر آخر کس نے لیک کی ہوگی اور کیوں کی ہے۔ اور دوسری طرف آفتاب کی مدر ٹی وی پر یہ نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کی جو بھتیجی ہے وہ زندہ ہے، وہ مری نہیں تھی، اور وہ نیوز چینل پر اسے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میری بھتیجی جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں حیران بھی کہ میری بھتیجی تو زندہ ہے، اور بھائی جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے اور انہیں ان کی بیٹی مل گئی ہے، وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں حیران بھی، اور ساتھ ٹی وی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک حیران کن خبر ہوتی ہے، اور پھر اس کا آفتاب بھی آ جاتا ہے ان کا بیٹا، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ میں حیران بھی کہ میری بھتیجی تو زندہ ہے، اور بھائی جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے اور انہیں ان کی بیٹی مل گئی ہے، وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں حیران بھی، اور ساتھ ٹی وی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک حیران کن خبر ہوتی ہے، اور پھر اس کا آفتاب بھی آ جاتا ہے ان کا بیٹا، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ میں حیران بھی کہ میری بھتیجی تو زندہ ہے، اور بھائی جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے اور انہیں ان کی بیٹی مل گئی ہے، وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں حیران بھی، اور آفتاب ان کا بیٹا آ جاتا ہے، اور وہ آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ پارس کو ہمارے ڈیڈ نے نہیں مارا، میرے ڈیڈ نے نہیں مارا، وہ زندہ ہے، مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا۔ تو اس کی ماں سن کر کہتی ہے کہ یہ کتنی خوشی کی خبر ہے، بھائی جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ انہیں ان کی بیٹی مل گئی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں آفتاب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور آفتاب اسے کہتے ہیں کہ موم آپ کو کیا ہو گیا، یہ سب ان کی چال تھی، اسے پارس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ سب بھائی جان نے، یہ سب ماموں نے کیا ہے۔ اور آفتاب اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماموں جان یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو ان کی پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ وہ پلاننگ کر رہی ہیں، ان کی چال ہے سب، اور میرے ڈیڈ کو بھی انہوں نے ہی مروایا ہے، انہوں نے ہی مارا ہے۔ تو آفتاب کی مدر کہتی ہے کہ بھائی جان نے یہ سب کیا ہے، نہیں بھائی جان یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے سے ہی کھٹک گیا تھا کہ پارس زندہ ہے، اور آفتاب دورانی اتنی جلدی جیل میں کیسے چلا گیا، آفتاب دورانی اتنی جلدی گرفتار کیسے ہو گیا۔ اور زاویار نے ماموں کو جا کر بتایا کہ میں نے پارس کو گرفتار کروایا ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا، اور پھر انہوں نے دوسری بار بھی ماموں کو جا کر بتایا کہ پارس کو میں نے کڈنیپ کیا تھا، تو انہوں نے یہ بات اتنی جلدی کیسے مان لی۔ اور ساتھ میں کہتا ہے کہ زاویار نے میرے گھنڈوں کو مارا اور میرے بارے میں بتایا کہ میں نے کڈنیپ کیا ہے پارس کو، لیکن اس نے یہ جا کر نہیں بتایا کہ پارس کو میرے فادر نے نہیں مارا، میرے ڈیڈ نے نہیں مارا، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی، وہ اپنی مدر سے کہتا ہے۔ تو اس کی مدر کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کے قتل کا ڈرامہ رچایا،
اور اس کے قتل ہونے کا خبر پھیلائی اور پھر سارا الزام میرے فادر پر لگا دیا اور پھر میرے ڈیڈ کو قتل کروا دیا۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، میں انہیں اب نہیں چھوڑوں گا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے
یہ نہیں کیا تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتی جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتی جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ آفتاب کی ماں جو ہے وہ یقین نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بھائی یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تو آفتاب کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ماموں نے کیا ہے، لیکن اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پلاننگ کرنی تھی کر لی۔ اب میں انہیں اس کا انجام یاد دلاؤں گا، انہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گا اور اب میں یہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، تم ایسا اب کچھ نہیں کرو گے، تم اب کسی بھی معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بس دیکھتی جائیں میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، انہوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہیں، تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور میں تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد بھی کروں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کروں گا۔ تو پارس کے ڈیڈ جو ہیں وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، اور وہ پھر زاویار کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اسے روکیں، یہ آج نہیں جائے گا، آج نہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اب ہم جانے لگے ہیں تو آپ اسے سنبھال لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہیں، تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد بھی کروں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کروں گا۔ تو پارس کے ڈیڈ جو ہیں وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، اور وہ پھر زاویار کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اسے روکیں، یہ آج نہیں جائے گا، آج نہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اب ہم جانے لگے ہیں تو آپ اسے سنبھال لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہیں، تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور میں تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا
اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اور میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد بھی کروں گا، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کروں گا۔ تو پارس کے ڈیڈ جو ہے وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ اور وہ پھر زاویار کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اسے روکیں، یہ آج نہیں جائے گا، آج نہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب ہم جانے لگے ہیں تو آپ اسے سنبھال لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں، اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں، اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے۔ اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور میں تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اور میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد بھی کروں گا، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کروں گا۔ تو پارس کے ڈیڈ جو ہے وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ اور وہ پھر زاویار کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اسے روکیں، یہ آج نہیں جائے گا، آج نہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب ہم جانے لگے ہیں تو آپ اسے سنبھال لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں، اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں، اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے۔ اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اور میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد بھی کروں گا، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کروں گا۔ تو پارس کے ڈیڈ جو ہے وہ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ اور وہ پھر زاویار کے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اسے روکیں، یہ آج نہیں جائے گا، آج نہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب ہم جانے لگے ہیں تو آپ اسے سنبھال لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب ادھر سے پارس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اب جانے لگتے ہیں، اور ساتھ میں اس پارس کا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ پارس کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر واپسی جانے لگتے ہیں، اور وہاں ہی وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہنچائیں گے۔ اور زوار کو کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اب میں تمہارا آج شادی یا خوشی کا دن ہے تو تمہیں میں مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور تم یہاں ہی رہو گے، تم ہمارے ساتھ خطرے میں نہیں جا سکتے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اور میں جاؤں گا۔ اور ادھر سے آفتاب جو ہے وہ اپنے اس کے دوست ہیں ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس کی لوکیشن کو ٹریس کرو، اس کے فادر کی، کہ وہ کہاں ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، اور اپنے بندوں کو لے کر وہاں پہنچو، ساری گن لے کر، اور ہمیں وہاں پر جانا ہوگا، اور میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں۔ اسے لوکیشن بتا دیتا ہے، تو اس کے جو دوست ہیں آوارہ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیوں جانا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں آر یا پار کام کرنا ہوگا، ہمیں وہاں پر جانا ہے۔ اور ادھر سے آفتاب جو ہے وہ اپنے اس کے دوست ہیں ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس کی لوکیشن کو ٹریس کرو، اس کے فادر کی، کہ وہ کہاں ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، اور اپنے بندوں کو لے کر وہاں پہنچو، ساری گن لے کر، اور ہمیں وہاں پر جانا ہوگا، اور میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں۔ اسے لوکیشن بتا دیتا ہے، تو اس کے جو دوست ہیں آوارہ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیوں جانا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں آر یا پار کام کرنا ہوگا، ہمیں وہاں پر جانا ہے۔ اور ادھر سے آفتاب جو ہے وہ اپنے اس کے دوست ہیں ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس کی لوکیشن کو ٹریس کرو،
اس کے فادر کی کہ وہ کہاں ہیں. ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا اور اپنے بندوں کو لے کر وہاں پہنچو ساری گن لے کر, اور ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں. اسے لوکیشن بتا دیتا ہے. تو اس کے جو دوست ہیں آواز, اور ادھر سے آفتاب جو ہے وہ اپنے جو اس کے دوست ہیں ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پارس کی لوکیشن کو ٹریس کرو, اس کے فادر کی کہ وہ کہاں ہیں. ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا اور اپنے بندوں کو لے کر وہاں پہنچو ساری گن لے کر, اور ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں. اسے لوکیشن بتا دیتا ہے. تو اس کے جو دوست ہیں آواز, اور ادھر زاویار کی جو مگیتر وہ بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری خبر اس نے ہی پھیلائی تھی, اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے ہوگا, میں تو ڈر رہی تھی. لیکن ادھر زاویار فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جلدی معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے, اور جس نے کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور زاویار کی بہن بھی بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا بہنوئی بھی, اور اس کا جو بہنوئی ہوتا ہے وہ بھی یہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. یہ بہت پریشانی والی بات ہے. اور وہاں زاویار کی جو مگیتر ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ زاویار کو فون پر دیتی ہے تو پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے, اور میں ہی یہ سب میں نے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے تاکہ پارس ہمارے درمیان نہ آئے اور میری شادی زاویار سے ہو جائے. لیکن ادھر زاویار پریشان ہوتا ہے اور وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ادھر زاویار کی جو مگیتر وہ بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری خبر اس نے ہی پھیلائی تھی, اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے ہوگا, میں تو ڈر رہی تھی. لیکن ادھر زاویار فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جلدی معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے, اور جس نے کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور زاویار کی بہن بھی بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا بہنوئی بھی, اور اس کا جو بہنوئی ہوتا ہے وہ بھی یہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. یہ بہت پریشانی والی بات ہے. اور وہاں زاویار کی جو مگیتر ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ زاویار کو فون پر دیتی ہے تو پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے, اور میں ہی یہ سب میں نے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے تاکہ پارس ہمارے درمیان نہ آئے اور میری شادی زاویار سے ہو جائے. لیکن ادھر زاویار پریشان ہوتا ہے اور وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ادھر زاویار کی جو مگیتر وہ بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری خبر اس نے ہی پھیلائی تھی, اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے ہوگا, میں تو ڈر رہی تھی. لیکن ادھر زاویار فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جلدی معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے, اور جس نے کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور زاویار کی بہن بھی بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا بہنوئی بھی, اور اس کا جو بہنوئی ہوتا ہے وہ بھی یہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. یہ بہت پریشانی والی بات ہے. اور وہاں زاویار کی جو مگیتر ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ زاویار کو فون پر دیتی ہے تو پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے, اور میں ہی یہ سب میں نے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے تاکہ پارس ہمارے درمیان نہ آئے اور میری شادی زاویار سے ہو جائے. لیکن ادھر زاویار پریشان ہوتا ہے اور وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا. اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا, مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی
اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا۔ اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا، مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا۔ اور ادھر زاویار اپنے والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا، مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی اور میں ان کی مدد کر کے رہوں گا۔ اور زاویار اپنے والد سے جب کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں تو جانا ہوگا، تو اس کا والد جو ہے وہ مان جاتا ہے اور پھر وہ اس کے گلے لگتا ہے، لیکن ادھر یہ اس کی جو فیونسے ہے زاویار کی وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں ادھر جانے لگا ہے، وہ آج پھر ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ تو زاویار کی بہن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اور ادھر جب زاویار کو فون آتا ہے، فون سننے کے لیے آتا ہے باہر، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کس نے کیا ہے، یہ نیوز کس نے پھیلائی تھی، یہ نیوز جو ہے وہ کس نے پھیلائی تھی۔ تو اس کے پیچھے ہی اس کی فیونسے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ میں ہوں۔ تو وہ اسے بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے کہ نا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم دعا کرنا کہ وہ خیریت سے ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اب اپنے پیار کو پانے کے لیے کس حد تک تم گئی ہو۔ وہ بہت غصہ کر رہا ہوتا ہے اس پر۔ اور زاویار اپنے والد سے جب کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں تو جانا ہوگا، تو اس کا والد جو ہے وہ مان جاتا ہے اور پھر وہ اس کے گلے لگتا ہے، لیکن ادھر یہ اس کی جو فیونسے ہے زاویار کی وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں ادھر جانے لگا ہے، وہ آج پھر ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ تو زاویار کی بہن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اور ادھر جب زاویار کو فون آتا ہے، فون سننے کے لیے آتا ہے باہر، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کس نے کیا ہے، یہ نیوز کس نے پھیلائی تھی، یہ نیوز جو ہے وہ کس نے پھیلائی تھی۔ تو اس کے پیچھے ہی اس کی فیونسے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ میں ہوں۔ تو وہ اسے بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے کہ نا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم دعا کرنا کہ وہ خیریت سے ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اب اپنے پیار کو پانے کے لیے کس حد تک تم گئی ہو۔ وہ بہت غصہ کر رہا ہوتا ہے اس پر۔ اور زاویار اپنے والد سے جب کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں تو جانا ہوگا، تو اس کا والد جو ہے وہ مان جاتا ہے اور پھر وہ اس کے گلے لگتا ہے، لیکن ادھر یہ اس کی جو فیونسے ہے زاویار کی وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں ادھر جانے لگا ہے، وہ آج پھر ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ تو زاویار کی بہن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اور ادھر جب زاویار کو فون آتا ہے، فون سننے کے لیے آتا ہے باہر، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کس نے کیا ہے، یہ نیوز کس نے پھیلائی تھی، یہ نیوز جو ہے وہ کس نے پھیلائی تھی۔ تو اس کے پیچھے ہی اس کی فیونسے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ میں ہوں۔ تو وہ اسے بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے کہ نا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم دعا کرنا کہ وہ خیریت سے ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اب اپنے پیار کو پانے کے لیے کس حد تک تم گئی ہو۔ وہ بہت غصہ کر رہا ہوتا ہے اس پر۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا، ان کا دشمن پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا۔ تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا،
تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کی نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کی نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کی نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کی نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کی نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا
پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کے نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے، اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کے نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے، اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کے نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور ادھر ہی آفتاب جیل میں جاتا ہے، اور جو پارس کو جو پسند کرتا تھا ان کا دشمن زاویہ، پارس کے ڈیڈ کا دشمن، تو وہ ادھر جیل میں ہوتا ہے، اس کو پارس کے ڈیڈ نے کروایا تھا، تو وہ اسے جا کر بتاتا ہے پارس کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے پارس کو مار دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، آفتاب اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پارس کو قتل کرنے والا میرا ڈیڈ نہیں بلکہ اس کا خود کا ڈیڈ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بٹ ربیش تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تم نے کیا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آفتاب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، لیکن تمہاری جو پرنسس ہے پارس ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تم اس کے نیوز دے سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہی وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پارس زندہ ہے اور تم ان کی سخت نگرانی کرو گے تاکہ یہاں سے نکل نہ سکے، اس پر کڑک نظر رکھو گے۔ اور پارس کے ڈیڈ وہ اپنے ایک بندے کو فون کرتے ہیں، تو وہ پارس کا نام لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، میں نے آپ گھر آ سکتے ہیں، آپ کے لیے سیفٹی کر دیا ہے، گارڈ منگوا دیے ہیں گھر میں، اور میں نے پولیس کو انفارم بھی کر دیا ہے، تو آپ سیفٹی گھر آ سکتے ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کس کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارس کو لے کر آ رہا ہوں اور اس کا فیونسے ہے۔ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ تم زاویہ کو نہیں لے کر آ رہے، تو پارس کا ڈیڈ کہتے ہیں کہ نہیں، زاویہ کو نہیں میں لے کر آ رہا، اس کے لیے میں پریشانی نہیں کھڑی کر سکتا، اب آج کے دن وہ نہیں آئے گا، میں اسے اب اور مشکل اور خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور پارس کے ڈیڈ وہ اپنے ایک بندے کو فون کرتے ہیں،
تو وہ پارس کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، میں نے آپ گھر آ سکتے ہیں آپ کے لیے سیفٹی کر دیا، گارڈ منگوا دیے ہیں گھر میں، اور میں نے پولیس کو انفارم بھی کر دیا ہے، تو آپ سیفٹی گھر آ سکتے ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کس کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارس کو لے کر آ رہا ہوں اور اس کا فیونسے ہے۔ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ تم زابیہ کو نہیں لے کر آ رہے، تو پارس کا ڈیڈ کہتے ہیں کہ نہیں، زابیہ کو نہیں میں لے کر آ رہا، اس کے لیے میں پریشانی نہیں کھڑی کر سکتا، اب آج کے دن وہ نہیں آئے گا، میں اسے اب اور مشکل اور خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور پارس کے ڈیڈ وہ اپنے ایک بندے کو فون کرتے ہیں تو وہ پارس کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، میں نے آپ گھر آ سکتے ہیں آپ کے لیے سیفٹی کر دیا، گارڈ منگوا دیے ہیں گھر میں، اور میں نے پولیس کو انفارم بھی کر دیا ہے، تو آپ سیفٹی گھر آ سکتے ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کس کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارس کو لے۔ یہ تھا آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سبسکرائب، لائک مسٹ۔ اللہ حافظ۔